बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, पाकिस्तानियों, नौजवानों, आप सबको मेरी तरफ से सलाम मोहब्बत। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने में मेरी मदद करें, प्रमोट करें, क्योंकि अभी तक सब्सक्रिप्शन कम है मेरी, लेकिन मैंने अपनी मेहनत जारी रखी हुई है। और आज फिर एक दफ़ा मेरे एक वाहिद दोस्त ने आज किया है सब्सक्राइब, और उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरा एक छोटा सा मौजू है। एक मेन तो है, मैंने बात करनी है, एक मशरूत माफ़ी की ऑफ़र की गई है शहंशाह मुअज़्ज़म ऑफ अडियाला जेल की तरफ से। उस पर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक कमेंट मैंने पढ़ा, देखा कि जब बांग्लादेश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, तो उस वक्त एक अहले यूथ से ताल्लुक़ रखने वाले, मैं आई एम 1000% श्योर कि वो अहले यूथ से ही हो सकता है, जो भी था, उस में और एक वीडियो चल रही थी जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद और बांग्लादेश जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। तो उसने लिखा कि ये नारे इसलिए लग रहे हैं कि आपके लीडर ने ये पाकिस्तान के हिस्सा तोड़कर बांग्लादेश के हवाले कर दिया था। हमूद रहमान कमीशन में उसके कोई जिक्र नहीं है, जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद का। और कल तो यूथियों के महात्मा न्याजी ने कुछ ट्वीट भी शायद किया था कल या परसों कि मुजीबर रहमान गद्दार नहीं था, मुजीबर रहमान गद्दार था या खां। और मेरे नज़दीक में मुजीबर रहमान गद्दार नहीं है, और मैं पाकिस्तान का मुजीबर रहमान बन के दिखाऊंगा। और जिस पर मैंने कहा था, हम तुम्हें मुजीबर रहमान तो नहीं, क्योंकि तुम्हारे नाम के साथ रहमान नहीं आना चाहिए, तो मैंने उसका नाम रखा था शेख खबीसुश शैतान, एक आसमानी शैतान और ये ज़मीन पे उसका चेला, जिसका मकसद मुल्क में अफरा तफरी फैलाना, अनरेस्ट पैदा करना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करना, और फिर इसके साथ साथ मुल्क के 3 टुकड़े, मेरे मुंह में 100 दफ़ा खाक, और कहने वाले पे भी 100 दफ़ा लानत के जिसने ये कभी अल्फाज बोले। और उस भाई को मैं ये कहना चाहता हूँ जिसने कमेंट किया था कि मेरे भाई, पाकिस्तान में सिर्फ जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद के फॉलोअर नहीं रहते, पाकिस्तान में लंगड़े शैतान के फॉलोअर भी हैं, जो कि नई नस्ल है जिसको कुछ पता नहीं है। पाकिस्तान में कई सियासी जमातें हैं, और मेरी पार्टी कितने वोट लेती है, और जिसके बारे में वो इशारा कर रहे हैं, उसके बाद हमारी पार्टी को तो हमेशा कॉर्नर ही किया जाता रहा। लेकिन आप लोग आए हो शोर शराबे करके, कांधों पे चढ़ कर आपको 3 शादियाँ करवा के और वज़ीर आज़म की कुर्सी पर लाकर बिठा दिया गया, जो कि 13 में बनना था, लेकिन उस वक्त वो इस काबिल नहीं था कि उसके मेरे अंदाजे के मुताबिक उसने 25 सीटें लेनी थी, और उसने 25 ही ली। तो और इस पर मेरी एक हिस्सा इदारे के जो रिटायर हो चुका है, उससे शर्त भी लगी थी कि वो कहता था वी आर गोइंग टू विन 160 सीट्स। मैंने उससे कहा, सर जी आप जानते हैं कि 160 सीट्स कितनी होती हैं, ये तकरीबन टोटल का आप 60% जीतना चाहते हैं। तो उसने कहा जी हाँ। तो फिर शर्त लगाई, और मैंने कहा ये
25 سے 30 سیٹیں سے زیادہ نہیں لے سکتا، اور اس نے 25 سیٹیں لی، اور آج کے بعد وہ ریٹائرڈ افسر صاحب مجھے 13 کے بعد آج تک نظر نہیں آئے۔ تو بہرحال یہ تو ایک برسبیل تذکرہ ایک بات ہو گئی۔ تو آپ خدا کے واسطے کچھ لکھتے وقت یہ سوچو کہ پاکستان ہم سب کا ہے۔ اگر وہ پاکستان کے نعرے وہاں لگے ہیں، انڈیا کے نعرے نہیں لگے، تو اس کا مطلب ان کے دلوں میں پاکستان کی محبت زندہ ہے۔ اور آپ خدا کا خوف کریں۔ وہ ڈکٹیٹر حسینہ واجد ایک بہت لمبے عرصے تک انڈیا کے سہارے حکومت کرتی رہی، اور اس فوج بھی ظاہر ہے حکومت کو سپورٹ کرتی ہے، وہ کرتی رہی، اور ایک ڈکٹیٹر کا رول کر رہی تھی، چاہے اس کے دور میں ترقی بھی ہوئی بنگلہ دیش میں۔ لیکن وہ جو کوٹا سسٹم سے سلسلہ شروع ہوا تھا نا، تو وہ پھر اسٹوڈنٹس نے اسے ٹیک اوور کر لیا، اور ایک 27 سالہ نوجوان نے اسے لیڈ کیا، اور حکومت ایک مہینہ بھی ان نوجوانوں کے جذبے کے سامنے نہیں ٹھہر سکی۔ ان کے پاس ایک مقصد تھا۔ یہ تو یہاں 100 کال دیتے رہے، ایک 4 گھنٹے کی بھوک ہڑتال بھی وہ نہیں کر سکتے، اور کہاں وہ انقلاب کی بات کیا کرتے تھے۔ انقلاب کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، انقلاب پرامن ہو تو اچھا ہوتا ہے۔ اگر اسی طرح ہو جائے جس طرح بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، سینکڑوں نوجوانوں کو، طلبہ کو اپنی جانیں دینی پڑی ہیں، تو پھر یہ انقلاب نہیں، خون انقلاب ہوتا ہے۔ تو خدا کے واسطے ایسی بات کرنے سے پہلے سوچ لیجئے۔ اور جو آج مشروط معافی کا اعلان کیا گیا ہے، اس میں کوئی بندہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتا دے، جو بندہ 100ویں دفعہ ایک بات کر کے 100 دفعہ پھر جائے، صبح کچھ، دوپہر کچھ، شام کچھ، کبھی وہ پہلے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے میں لگا رہا، جب ادھر سے بار انکار ہوتا رہا، انہیں دھتکارا جاتا رہا، پھر اس نے محمود چکزئی کی ایک سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی، اور وہ اس سے ملاقات کرے گی سیاسی جماعتوں سے، اور اس میں جو ڈیمانڈز رکھی گئی تھی وہ کسی طرح بھی محمود چکزئی جیسا بندہ پیش نہیں کر سکتا تھا۔ ایک تو آپ مجھے ڈائریکٹ میری سیٹیں واپس کرو، پتہ نہیں کہاں سے اس کی سیٹیں آئیں، مجھے تو سمجھ نہیں آئی۔ اس کے ساتھ میرے تمام کارکنوں کو رہا کرو، اور اس کے ساتھ آئندہ کے الیکشن کراؤ۔ میں تو سیدھا سادہ کہہ دے مجھے وزیر اعظم بناؤ، میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اب خواب دل سے نکال دیں۔ اس نے مشروط معافی کی بات کی ہے، عنقریب یہ غیر مشروط معافی میں آئے گا، بھی مانگے گا، اور بہت جلد جب اس نے یہ مانگی، ہو سکتا ہے یہ پاکستان چھوڑ کے چلا جائے، کیونکہ معافی مانگنے سے جرم ختم نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک بندہ قتل کرے، وہ اس کا تو ایک قصاص دیت جیسا کوئی ہے نا سلسلہ، وہ آپس میں آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں تو وہ کیس ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جس نے ملک پر حملہ کیا، اپنی فوج پر حملہ کیا، جو ہمارے ملک کی محافظ فوج ہے، اور الحمدللہ وی آر پراؤڈ آف دس اسٹیبلشمنٹ، جسے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، وہ فوج ہماری دنیا کی مانی ہوئی فوج ہے، اور اب وہ فوج نہیں ہے جو ضیاء الحق کے دور میں جو حرکتیں کرتی رہی ہے، پھر مشرف کے دور میں آئے گا۔ اور آپ یہ خیال دل سے نکال دیں کہ لنگڑا شیطان معافی مانگ کر بچ جائے گا، ہو سکتا ہے بھاگ جائے، اور اس کے سارے وہ جو ورکر ہیں، جس میں آج ایک میں نے پوسٹ کی ہے کہ کمل شوذب کے بارے میں، شہریار افریدی کیا کرے گا، اور علی محمد خان کیا کرے گا، اور یہ ڈاکٹر یاسمین راشد کیا کرے گی، اس طرح کی اعلیٰ حمزہ کیا کرے گی، صنم جاوید کیا کرے گی، وہ تو ورکر سے لا تعلقی کا اعلان کر دے گا، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ اگر میں ایک بھی بندہ ثابت ہو جاتا ہے تو میں اسے سزا بھی دلواؤں گا، اور تو کی سزا کیسے دلوائے گا، سزا تو ریاست دلوائے گی، اور اسے پارٹی سے بھی نکال دوں،
گا تو اس کے ورکر اب خدا کا خوف کریں، کچھ عقل کے ناخن لیں، کچھ ہوش کے ناخن لیں اور اس کی بات ماننے سے انکار کر دیں ٹوٹل۔ میں بار بار یہ آپ کو روزانہ سمجھاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آج اس کی ایک کیا کہنا چاہیے انقلابی خاتون قمر شوذب نے، میں لفظ یوز کروں، ایک بکواس کی ہے، ایک بہت بلو دی بیلٹ بات کی ہے منصور علی خان کے پروگرام میں، جس میں حسن ایوب اینالسٹ بھی تھے اور نہال ہاشمی تھے۔ تو اس نے نواز شریف کے بارے میں ایک بہت گھٹیا بات کی جس کو میں نہیں دہرا سکتا، کسی بھی صورت پبلک نہیں میں کر سکتا۔ اگر کسی نے نہیں سنا تو اسے بھی پتہ چل جائے گا، لیکن اس نے بہت گری ہوئی بات کی ہے اور اس پر منصور علی خان، نہال ہاشمی اور حسن ایوب تینوں نے اسے بہت بری طرح سنپ کیا۔ اور پھر وہی بات، پھر اس نے پہلے اپنے الفاظ واپس لیے کہ آپ تین ہیں میں اکیلی ہوں، اور پھر اس نے اپالوجائز بھی کیا۔ تو کیا اس سے وہ الفاظ تو واپس نہیں آ سکتے جو نکل گئے؟ تیر سے تلوار کیا کہتے ہیں، تیر کمان سے نکلا ہوا تیر تو واپس تیر میں لایا جا سکتا ہے، لیکن زبان سے نکلے ہوئے الفاظ واپس لے لینے سے وہ واپس نہیں آتے۔ اس نے معافی مانگ لی، اچھا کیا، لیکن اتنی گھٹیا اس نے بات کی ہے کہ جس پر اسے پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ میں کوئی نون لیگ کا نمائندہ نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی، ہماری تو شروع سے نون لیگ سے لگتی رہی ہے، لیکن کسی طرح بھی اس کی بات کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میرا سارے ٹی وی چینل سے مطالبہ ہے اور میں انہیں مشورہ دینا چاہتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ کے پروگرام دیکھنا چھوڑ دیے جائیں گے اگر اس عورت کو دوبارہ بلایا گیا، جو کہ عورت کہلانے کے مستحق بھی نہیں ہے۔ جس نے دیکھنا ہو یوٹیوب پہ منصور علی خان کا پروگرام دیکھ لیجئے، جس میں اس نے انتہائی گھٹیا بات کی جس کو دہرانا ممکن نہیں ہے۔ اور کیا کروں، جس کا رہنما ایسا اس کے فالوور بھی ایسے ہوں گے، اور اس کے جو ورکر جو اس کے کہنے پہ جنہوں نے آگے لگائیں، توڑ پھوڑ کی، جہاز جلائے اور پورے ملک کو یرغمال بنا لیا، ایک دن کے لیے بنائے رکھا، وہ دوسرے تیسرے دن معافی مانگتا نا اور ان سے قطع تعلق کا اعلان کرتا، حالانکہ اس نے اتنا مانا کہ میں نے پرامن احتجاج کی کال دی تھی۔ جو بندہ اپنے گھر سے پٹرول بم پھینک سکتا ہے نا پولیس پہ، اس سے کسی قسم کی پرامن احتجاج کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے وہاں ایک انٹرویو میں کہا تھا ہم نے وہاں پٹرول بم نہیں بنا، میں نے خود دیکھا ایک بندہ پٹرول بم بنا کے پھینک رہا ہے، اور اس طرح کے پتہ نہیں کتنے ہوں گے۔ تو وہ زمان پارک سے پٹرول پمپ پولیس پہ پھینکتا رہا، اور پھر 9 مئی بھی اس نے کیا، 25 فروری بھی اس نے کروایا، جس میں اسلام آباد کے سارے درختوں کو اور سرکاری اور پرائیویٹ عمارتوں کو آگ لگا دی گئی تھی۔ ان کے کسی بات پہ یقین کرنا اہم کو کہ جنت میں رہنا ہے۔ اسے معافی مل جائے، یہ معافی مانگ لے، اسے معافی دے جائے، لیکن اس کا جرم ختم نہیں ہوگا، جرم کی سزا اسے بھگتنی پڑے گی انشاءاللہ، اور بھگتے گا، ساری دنیا دیکھے گی۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو اپنے امان میں رکھے۔